आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना, मैं इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं हिसाक डार साहब को भी और हमारे सिपा सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि आज सऊदी अरेबिया ने $2 अरब दे दिए और कल IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा और उसमें कभी इम्कान है कि $1.1 बिलियन पाकिस्तान को मजीद मिल जाएंगे, जिससे हम डिफॉल्ट के खतरे से तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस फायदे को एक बहुत बड़े फायदे में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये ना हो कि 9 महीने बाद दोबारा हम इसी पोजीशन पे हो जिससे हमने निकलने की पूरी कोशिश की। बहरहाल ये खुशखबरी है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और जाहिर है आज के शो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हम पाकिस्तान खतरात से बाहर आ गया और क्या आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। और दूसरा जो हमारा इशू है वो इलेक्शंस के बारे में है कि आज यूं महसूस होता है कि इलेक्शंस नवंबर में हो जाएंगे, क्योंकि नवीद कमर साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया है कि शायद 8 अगस्त को असम्बलियां टूट जाएं और उसके बाद नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएं। और मौजूदा जो गवर्नमेंट के कुछ वुज़रा हैं वो भी ये कह रहे हैं कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करने से 1-2 दिन पहले तोड़ दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज शहरी रहमान और अता तारर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने चेयरमैन PTI को इसराइल का एजेंट करार दे दिया। अब इलेक्शन से रिलेटेड एक क्लिप है वो आप मुलाहिजा करेंगे और साथ ये चेयरमैन PTI को जो इसराइल का एजेंट करार दिया गया उसके बारे में भी एक क्लिप है, वो भी मुलाहिजा करें आप। इसराइल ने PTI की हिमायत की है उनके इंसानी हकूक की मुबैना पामाली पर, उससे तो इसराइल PTI का इत्तेहाद आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान के दुश्मन नियाजी के एक्शंस की हिमायत कर रहे हैं। पता चल गया कि इमरान खान इजरायली एजेंट क्यों कहलाए जाते हैं। और आजम नज़ीर तारर साहब वज़ीर कानून, उन्होंने इलेक्शन के बारे में आज फरमाया। अब आप उसको भी सुन ले। इससे यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का कंफ्यूजन था वो अब तकरीबन खत्म हो गया। अपनी मुद्दत पूरी करेगी या पहले तहलील हो जाएगी या इस असम्बली की मुद्दत में इजाफा होगा? सर नहीं, कोई इजाफा नहीं होगा। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, शुएब शाहीन साहब PTI के साथ इनका ताल्लुक है और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए कि ये जो चेयरमैन PTI को इसराइली एजेंट करार देने की कोशिश की जा रही, आपका क्या ख्याल है? वाकई ऐसा था उनका कोई नेक्सस इसराइल के साथ और इसलिए पाकिस्तान के ऊपर अब एतराज किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय साहब, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, मेरी या आपकी या इमरान खान साहब या चेयरमैन PTI की जो सियासी नाकदीन है उनकी राय से ज़्यादा मुकद्दम आप वो स्टेटमेंट सुने जो इजराइल की तरफ से PTI की हमायत में इशू की गई है। देखिए, एक ऐसा मुल्क जिसका पाकिस्तान के साथ सफारती कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान के वजूद को आज तक उसने तस्लीम नहीं किया, एक ऐसा मुल्क जिसने आज तक जो है पाकिस्तान की कभी खैरखाई नहीं की है और हमेशा पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर के तौर पे सबसे ज्यादा जिसको बदहजमी रही है और जिसने हमेशा पाकिस्तान को खित्ते के अंदर और दुनिया भर में हिंदुस्तानी गठजोड़ से कमजोर करने की हर साजिश में हिस्सेदारी का किरदार अदा किया है, वो मुल्क आज पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के हक में जो बयानियां देता है और जिस तरह से एक सियासी जमात की पुष्ट पे खड़े होके उनको ओनरशिप देता है, तो ये फिर अब हकीकत तो खुल के सामने आ गई है कि ये सियासी जमात का जो एजेंडा था और 9 मई जैसे वाकयात का जन्म लेना और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों और पाकिस्तान के दिफा के साथ जुड़ा जो एक नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस था उसको इबरत का निशान बनाने की सियासी प्लेटफॉर्म से जो काविश थी वो आज बेनकाब हुई है।
اور جو خدشات کہ واقعی اسرائیل سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور یہ ہمارے لیے الارمنگ صورتحال ہے۔ 100% جوئی صاحب، چونکہ یہ ایک ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ہوتا رہا، پاکستان کے اندر ماشاءاللہ گورنمنٹس رہیں، یہاں پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا سسپینڈڈ رہا، لیکن پیارے اسرائیل کے منہ سے کبھی ان کی حمایت میں کوئی چیز نہیں بولی گئی۔ جو فلسطین کا قاتل ہو، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مخالف ہو، وہ آج کس کے لیے وہاں تک جا پہنچا جو کہیں نہ کہیں اس کا پھر بغل بچہ رہا ہے یا اس کو گود لینے کی کوشش ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اس عمل کا دفاع نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ویسے اسرائیلی نمائندے کی طرف سے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بات کرنا، پھر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرنی، یہ ویسے حیران کن بات ہے، ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس ہو یا کوئی انسانی حقوق ہو یا پھر کوئی سیاسی جماعت ہو، اس کو اس طرح اسرائیل سے سپورٹ ملی ہو۔ دیکھیں، اسرائیل کا انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے نواز شریف صاحب کو، یا کوئی بندہ کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جی وہاں اس جگہ پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب کا بتائیں کہ اس نے کیا غلط کیا ہے یا کیا جرم کیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحب سے میرا اختلاف یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ مشیر اطلاعات تھیں اس وقت تو جو زمین و آسمان کے کلابے ملایا کرتے تھے خان صاحب کے حق میں، ہم اس کو یقین مانیں یا آج آپ جب پارٹی چھوڑ چکی ہیں، جب آپ کنگز پارٹی کا حصہ بن چکی ہیں، یا آج آپ کی بات کو مانیں؟ نہیں، اس وقت اسرائیل نے حمایت بھی نہیں کی تھی عمران خان کی۔ سن لینا، میں ایک بات کروں، دیکھیں بات یہ ہے خان صاحب کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں 180 مقدمات بنا دیے گئے۔ آج آپ بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، معصوم بچیوں کو، علی نواز اعوان کے بھائی کے ساتھ 4 اس کی معصوم بیٹیاں، ان کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں اس طرح کا بنیادی انسانی حقوق کو معطل کریں گے کہ دنیا جو بھی پھر آواز اٹھائے گی، خان صاحب کے پولیس پہ حملے کریں گے، ایمبولینس جلائیں گے، آپ سرکار کی ترجیحات پہ حملہ کریں گے، تو یہ تو ہوگا ویسے شعیب صاحب۔ سر، خان صاحب کو کلین چٹ دے دیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ نے۔ 9 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی ہوئی، جس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، شیشے توڑے اور ان کو اٹھا کے لے گئے، اس کے بعد سے ان کا کیا تعلق ہے اس ایشو پہ؟ جس نے غلط کیا 9 مئی کے رات کو بھی، مجھے بتائیں سیکیورٹی لیئرز کدھر تھی پولیس کور کمانڈر ہاؤس؟ کہتے ہیں 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ڈرامہ رہا، کوئی ایک پولیس والا بھی وہاں نہیں آیا ان کو روکنے کے لیے۔ لیکن سر یہ انسانی حقوق جو پاکستان کے اندر ہے، پہلی مرتبہ اسرائیل کی طرف سے سر بات کی جا رہی ہے، اور اسرائیل جو روز فلسطینیوں پر بم دھماکے کرتا ہے، بتائیں آپ کی وزارت خارجہ کا کام ہے، میزائل مارے جاتے ہیں۔ سنیں، آپ کی وزارت خارجہ کا کام ہے، وزارت داخلہ کا کام ہے، پہلے اپنے بنیادی انسانی حقوق اور رول آف لا کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد سٹرونگ میسج دیں کہ تمہارا کام نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں، یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں۔ یہ اگر اس قابل ہیں تو فارن منسٹر صاحب کو پاس اگر اتنا ٹائم ہے، پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہے، تو یہ جواب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بیان آنا چاہیے نا جی، ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، تو آپ کہیں نا جی ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے، ہم پاکستان میں پاکستان کے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں آگ لگاؤ، اپنے بچوں کو قتل کرو، آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر کے پابند سلاسل کر دو، آپ کے پاکستانی کے شہریوں پہ آپ اس طرح کے الزام تراشی کریں۔ فاطمہ جناح پہ کس نے غداری کا الزام لگایا تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک ہم غداری کے کتنے فتوے لیتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے محب وطن پاکستانیوں کے ساتھ اگر ہم نے یہ طرز عمل رکھنا ہے نا، تو پھر ایک موسٹ پاپولر لیڈر جو دنیا میں آج اوورسیز پاکستانیز کوئی پاپولر سمجھ رہے ہیں، یا آپ ان کی پارٹی سمجھ رہی ہے یا اسرائیل سمجھ رہا ہے ان کو؟ پاکستان میں آپ کرائیں نا الیکشن فیئر، آپ لوگوں کو آپ کو لگاتا جائے گا، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سیاسی میدان میں کیا ہے، یہ جو ابھی کراچی میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ہے، یہ کہتے ہیں ہم 2/3 میجورٹی لیں گے، وہاں پہ تیسرے نمبر پہ آئے ہیں، جہاں پہ ان کی 14 MN اور 22 MP ہیں۔ تو الیکشن کروائے آپ، الیکشن ہونے لگا نا، وہ تو سب نے کہہ دیا یہ الیکشن نہیں ہوگا، ویسے نہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوگا، وہ والا فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا 2018 والا RTS بٹھا کے ان کے لوگوں کو جتایا جائے۔ بات یہ ہے
مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر مارشل لا لگے, اس ملک کے اندر لوگوں کو کوڑے پڑے, اس لوگوں پھانسی چڑھے, پتہ نہیں کیا نہیں ہوا اس ملک کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر مارشل لا لگا. 2018 میں ہائبرڈ رجیم عمران خان نے بولا ہائبرڈ رجیم ہے, اور اپوزیشن ساری اندر کر دی انہوں نے, عورتوں کو بھی اندر کیا. اس وقت تو اسرائیل نے کچھ نہیں کہا, کسی نے ایک لفظ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا. انہوں نے پھر ان کو ایجنٹ کیوں قرار دے رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے لیٹر لکھے ان کو. 60 جو ایم پی ہیں یو ایس کے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, ان میں میجورٹی جو ہے وہ ان کی لابی ہے. یہ ساری وہی لابی ہے جو لیٹر لکھے ہیں, اسی کے تحت یہ ہوا ہے آج جو ہو رہا ہے. اور انہوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا. یہ کہتے ہیں دوسروں کو, انہوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جس کو انہوں نے نہ کہا کہ پاکستان کو کیا کہتے ہیں. آپ فرم سٹینڈ کر رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں. مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے ان سے ملتے ہیں جا کے, تو یہ آپ کی ویکنیس ہے. وہ ہماری ویکنیس جو ہے وہ اوور نائٹ تو ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوگی نا. یہ تو ہائبرڈ رجیم کی تحفہ ہے نا. عمران خان 12 سال لگا کے اس کو بنایا, تو ایک دن میں ختم تھوڑی ہوگا. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے, عبدالستار ایزی نے کہا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے, یہ جو ہے وہ حکیم سعید نے کہا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. طارق صاحب نے آج کہہ دیا اسرائیل نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا بغل بچہ ہے, ہمارے بچے کو کچھ نہ کہہ دیا. آج اس نے کیا کہا, اس نے کہا ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں انہیں جیلوں سے نکالا جائے, ہم جنس پرستی کو الاؤ کیا جائے, اور جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. مطلب عمران خان جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں اوپنلی آ گئے. اور یہ آپ دیکھیں, مجھے آج افسوس ہوا ان کی بات پہ کہ انڈیا کو ہم کر رہے ہیں. او بھائی کہاں انڈیا نے کبھی پاکستان کی نواز شریف کس طرح سپورٹ کی ہے؟ مطلب عمران خان نے انڈیا میں جا کے ضرور فوج کے بارے میں جو باتیں کی, اور میں یہاں پہ بولوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے, جو اس نے کیا کہتے ہیں پہلے کام کرتا رہے. بات یہ ہے کہ یہ واحد میری گزارش سن لیں, نہیں غلط میں جواب بھی ویسے ہی آئے گا. پھر 150 نہیں, میں نہیں کہہ رہے جواب تو نہیں لڑوں گا آپ سے, بالکل نہیں, لیکن جواب پھر آپ تیار رہیے گا. 150 کیسز کے اوپر یہ رو رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کون سا دنیا کا واحد لیڈر, ایک لیڈر کا نام بتا دیں جو کہتا ہو جی میرے پہ 150 کیسز ہیں, میری بڑی قربانی ہے. تم 2 دن جیل نہیں گئے, جیل جائے بچے سارے باہر ہیں سر. ان کو آج بھی آپ سپٹمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں میاں صاحب واپس آئیں گے, سپٹمبر میں ان کو گرفتار کیا جائے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. دیکھیں یہ خالی عمران خان اس ملک میں یہودی ایجنٹ نہیں ہے, اور ہماری بڑی اہم پوزیشنوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں. وہ خالی نہیں ہے اکیلا. بہت آپ الزام لگا رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ خالی لابی وہ اپنی تھوڑی چلاتے ہیں. یہاں پہ مال لے کے اس ملک کو لوگوں نے بیچا ہے. لوگوں نے کیا کہتے ہیں یہ نیشنلٹیوں کے چکر میں ملک کو بیچا ہے. تو یہ آپ کے خیال میں کیا خالی عمران خان یہاں پہ واردات ڈالے گا؟ پورا سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا زیک گولڈ سمتھ کو اس نے سپورٹ نہیں کیا ساجد خان کے مقابلے میں؟ کیا, اوپنلی کیا. کسی نے آج تک اس کو نہیں روکا, اور کسی نے آج تک یہ کام نہیں کیا کہ 60 ایم پیز کو لکھ دے کہ جی امریکہ کے کہ جی یہ جو ہے یہ 60 بھی پورے ساروں کو لکھا ہے اس نے. یہ تو بریک لینے دے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اس کے بعد کہ شعیب شاہین صاحب کے کچھ نقطے تھے جس پہ آپ اعتراض کر رہی تھی, کیونکہ انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ 4 سال تو آپ ان کو سپورٹ کرتی رہی بلکہ ان کی ترجمانی کرتی رہی, تو اس وقت آپ کو کیوں نہیں نظر آیا کہ خان صاحب اسرائیلی ایجنٹ ہیں؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ترجمان رہی ہیں عمران خان صاحب کی, پہلے جب وہ وفاق کی حکومت میں بھی, پھر پنجاب میں بھی عثمان بزدار صاحب کی بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں, تو آپ کو اس وقت کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ تو اسرائیل ان کی سپورٹ کر رہا؟ اصل بات یہ ہے چوئی صاحب کے شعیب شاہین صاحب کو تازہ عمران خان کا عشق جاگا ہوا ہے, اور یہ تڑپ رہے ہیں ان کی محبت میں, کیونکہ انہوں نے ابھی تک ان کو اقتدار کے اس نشے میں نہیں دیکھا. یہ جب تشریف آوری ان کی ہوئی ہے اس جماعت میں, تو اس وقت وہ دلی لٹ چکی تھی, اور وہ تمام جو پاکستان پہ قہر, عذاب اور غضب اللہ کی طرف سے نازل ہونا تھا وہ سارا سمیٹا جا چکا تھا. اور شعیب شاہین صاحب کے حصے میں وہ عمران خان آئے جو ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کو بھاشن دیتے ہیں. میرے سمیت توم چودھری, جہانگیر ترین, علیم خان اور عمران اسماعیل, علی زیدی, فہد چودھری, اب پوری لسٹ لے لیں. ان سب نے جس نے ان کے ساتھ کام کیا ان کا تو شوق ہو گیا پورا. اب چونکہ یہ تازہ شوق ہے ان کا, تو یہ ان کے ساتھ کام کریں, ان کو قریب سے ان کو دیکھیں, ان کی پبلک سروس ڈیلیوری, ان کی گورننس
اور ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کے اوورال پاکستان کے مفادات اور عوامی جو مفادات ہیں ان کے ساتھ جڑے جو قومی ڈاکٹر صاحب پھر ایک سوال کروں میں، کیا آپ جو 4 سال ان کے ساتھ رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی ترجمانی کرتی رہی ہیں، آپ شرمندہ ہیں اپنے اس کام پہ؟ بات کر لینے دینا، یہ آپ کے دل کو جو بات لگی ہوئی ہے مجھے ذرا اس کو بیان کر لینے دیں۔ بات یہ ہے کہ جو ویسے سوال ہے 4 سال سوال ہے نا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر یہ سوال جو ہے وہ بالکل 100% آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوتا تو ڈاکٹر فردوس کو تقریباً 13 ماہ اس حقیقت سے آشکار ہوتے ہوئے لگے، اور جس میں بڑی باریک بینی سے قریب بیٹھ کے وہ سارا جو ان کا مائنڈ سیٹ اور گٹھ جوڑ اور جو ایک ٹین ایجر اور سٹریٹ بوائز کا ایک پورے کا پورا گینگ تھا، ان کے اندر بیٹھ کے ان کو پالیسیز بناتے اور ان کو تہس نہس ہوتے دیکھا، اور وہی میرا جرم تھا کہ میں 1.5 سال پورا نہیں کیا، 13 ماہ میں ریزائن کر کے گھر آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا پنجاب کے اندر، کیا جرم تھا جی میرا؟ پنجاب کے اندر بھی یہی جرم تھا کہ جو وہاں کٹ پتلی حکومت چل رہی تھی اور جہاں سے اس کے تانے بانے مل رہے تھے اور جو عوامی مفاد کی بجائے شخصی مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ بھی آواز میں نے اٹھائی۔ آواز اٹھانے کے لیے جرت چاہیے ہوتی ہے۔ پوری پارٹی کے بچے کو پتا تھا، پوری کیبنٹ کو پتا تھا کہ یہ حکومت عملیات پہ چل رہی ہے، لیکن اس لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کے حقائق بتانے کا جو جرم تھا وہ میرے سے سرزد ہوا، اور اس کی سزا بھی میں نے بھگتی۔ رہی بات شیخ صاحب دیکھیں، وہ میڈم جو نا اپنی ضرورت کا اظہار کر رہی ہیں، اور جب وہ گورنمنٹ تھی اس وقت انہوں نے ووٹ کیا تھا، کہا تھا کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کر رہے، اور ساتھ وہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کر رہی ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پھر وہ پارٹی بھی چھوڑ دیتی، جب ان کو نظر آ گیا تھا نا غلط کر پنجاب میں شفٹ ورنہ ہو جاتی، وہاں نہ چلی جاتی، پھر وہاں اس وقت چھوڑ دیتی۔ تو دیکھیں، میں اب اس پہ جائے بغیر، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، کوئی بھی پارٹی جوائن کریں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، کسی جگہ پہ آگے ترجمانی کریں، ان کا حق ہے، میں ان کی اس بات میں نہیں کرتا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دیکھیں پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی مخالفتیں ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، آپ اپنے نظریات رکھیں، آپ اپنا کریں، لیکن جب ہم اس قدر پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈرز کو اس طرح کارنر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، جیسے فاطمہ جناح کو کیا، جیسے امن شیخ مجیب الرحمان کو کیا، جس طرح بھٹو کو کیا، جس طرح نواز شریف کو کیا، جس طرح آج تک ہوا جا رہا ہے۔ جن نے کیا ہے نا ان کی اولادیں یا خود وہ آج پی ٹی آئی میں، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت بھی غلط تھا آج بھی غلط ہو رہا ہے۔ جس نے یہ غداری کے فتوے بانٹنے شروع کیے، آج انہی کی مدد سے، اسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آج کی موجودہ حکومت جو غداری کے فتوے بانٹ رہی ہے، تو ان سے پوچھیں کہ ڈان لیکس والی جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ کیا تھیں، اور وہ ڈان لیکس کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا نے اس کو استعمال کیا کلبھوشن والے کیس میں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں جائیں نا تو آپ کو خان صاحب ان سارے لیڈروں سے سب سے اوپر نظر آئے گا، جس کے اوپر 2 قاتلانہ حملے، آج بھی جس پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے، 180 مقدمات ہیں۔ میڈم نہیں مان رہی، اختلاف کریں، اب میڈم سے ہم نے کوئی ضرور منوانا تو تھوڑا ہے، آپ نے میڈم کا خیال ہے رائے ہے، ان کی اپنی رائے، میری اپنی رائے۔ آج بھی پاکستان کے فیصلے آپ کے دبئی اور لندن میں ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نہ لندن بھاگ کے گئے نہ دبئی بھاگ کے گئے، پاکستان میں کھڑے ہیں، یو این کے اندر ہو رہے ہیں اور اسرائیلی کروا رہے ہیں۔ بھائی پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے۔ اگر جرت ہے نا شہباز شریف صاحب کو کہیں جواب دیں اس سے زیادہ بہتر ٹون میں، یہ پرائم منسٹر اگر ہے تو بجائے ادھر ٹیسیاں کرنے کے، ربل پنڈی کی یا آگے پیچھے گھومنے کے، ان کو کہیں جرت مندانہ سٹیپ لے، اپنی اگر کوئی کریڈیبلٹی ہے اپنی بات کریں۔ یہ سارے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے لائے ہیں تو اچھی بات ہے۔ پاکستان کے اندر کیوں فیصلے کر رہے جی آپ؟ ویسے سوال ان کا ویلڈ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے، فیصلے کی جو لوکیشن جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں، یہ وہی ہے کہ جو ہے وہ مطلب پاپولس سلوگنیئرنگ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یوں کیوں ہو رہی، بھائی
سوال تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ کیوں ڈائریکشنز باہر سے لیتے ہیں؟ آپ کے بارے میں کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آرڈر آف دی الومناٹی کے حصہ ہیں؟ آپ کے بارے میں آپ کی فیملی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لنکڈ ہے اسرائیل سے، فیملی لنکڈ ہے، روتھ چائلڈ سے اور گولڈ سمتھ سے، دونوں سے آپ لنکڈ ہیں. تو پھر سوال تو پھر یہ بھی ہے، وہ تو ڈیورس ہوگی نا ان کی، ڈیورس ہوگی، بچے تو ہیں نا. نہیں کہاں بچوں کو کیا کریں وہاں کہیں اور پھینک کے آ جائیں، بچے تو ہیں نہیں. یہ دیکھیں اکبر ایز بابر بچے مسلمان ہیں، اسلامی نام ہے گزارش سنیں اور انہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں. اکبر ایز بابر صاحب کا ایک انٹرویو ہے کچھ 1-2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے میں نے سنا تھا. یہ اکبر ایز بابر فاؤنڈنگ فادر ہے کہتے ہیں اس کے پی ٹی آئی کے. تو یہ باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بڑا عام ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے خود یہ بولا کہ یار یہ میں اگر جمائمہ سے میری شادی ہو جائے تو یہ گولڈ سمتھ خاندان روتھ چائلڈ سے بڑے قریب ہے، مجھے ایکسیس مل جائے گی وائٹ ہاؤس میں. یہ آپ ان کا انٹرویو آن دا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ٹی وی پہ بولا انہوں نے علی فلاس. تو بھائی بات پارٹی میں نہیں ہے، اوتھینٹسٹی میری گزارش اسی طرح کی اوتھینٹسٹی ہے جو گزارش میری ایک منٹ سن لیں. بات یہ ہے کہ وہ آپ کے بانی کیا کہتے ہیں رکن ہے پارٹی کے، وہ بانی رکن تھے. انہوں نے جتنے آپ کو بھی 10 سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں، جو جانی جہاں وہ پہنچ چکے تھے آج سے 10 سال پہلے، ان کو اتنا معلوم ہے. جب وہ پارٹی ممبر تھے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں ماننا نا، آپ کے سامنے بھی عمران خان تو آپ ایسے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہی ہیں جو شہری رحمان صاحبہ نے شہری رحمان نہیں، حکیم سعید نے کہا، ڈاکٹر اسرار نے کہا، ایزی نے کہا، آج سے 25-30 سال پہلے کہا. 2007 میں آپ ان کے ساتھ سی او ڈی کر رہے تھے، نہیں آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. سی او ڈی میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ساتھ بیٹھے ہوتے، میں اس میٹنگ میں آگے کوئی بیٹھ جائے تو غیر آپ نے طلب بلایا تھا اس وقت تو یہ کوئی چیز نہیں تھے نا، یہ کہتے ہیں ایسے کہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم وہ کرتے. بات یہ ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملے والی کہانی ہے. مجھے ایک بات بتائے، وہ کہتے ہیں جی میرے اس کے اندر پیٹرول اپنا فیول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ڈالا، کیا کہتے ہیں ہیلی کاپٹر میں. مجھے جو ہے وہ میں دوسرا قاتلانہ حملہ میں پہلا یہ ہوا، دوسرا میرے پہ قاتلانہ حملہ یہ ہوا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو ایک بندے نے مجھے اشارہ کیا کچھ اور مجھے لگا کہ میرے پہ حملہ ہونے لگا. مطلب اگر آپ اس لیول کے اوپر اگر آپ چلے گئے ہیں، مطلب میں اس قاتلانہ حملے کی بالکل مذمت کرتا ہوں جو ان کے اوپر ایکچولی ہوا. میں غلط بات بھی، زیادتی بھی کسی کا نہیں کرنی چاہیے. گولیاں چلی اور لگ بھی سکتی تھی ظاہر ہے، اور بڑا برا ہوتا، ہم اس کو بالکل کیا کہتے ہیں کرنے میں. لیکن اب آپ اس کو لے کے بیانیے کے چکر میں آپ کبھی پیٹرول کو چینج کر رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے اشارہ کیا تو مجھے، اور جب آپ کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی تو آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں. مطلب جب یہ سیریسنس کا حال ہے آپ کا کہ آپ کو جب اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد، کسی نے مجھے کہا تھا، اور اس کے چکر میں ہم نے پورے پاکستان میں بیانیاں بنا دیا، لوگوں کو زہر بھرے، لوگوں کو کہانیاں سنائی، اور بعد میں آپ نے کہہ دیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بریک لینی ہے میڈم، آپ سے پاس سوال ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اب تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ نومبر کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ پارٹی آپ کی کسی جگہ نظر نہیں آ رہی. یوں لگتا ہے کہ جو نیا ارینجمنٹ ہوا ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو نقصان ہو جائے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میڈم یہ فرمائیے گا کہ اب تو الیکشن میرا خیال نومبر میں ہو جائیں گے، یہ اسمبلیاں 1-2 دن پہلے توڑنے لگے ہیں، اور پھر سپٹمبر میں میاں نواز شریف واپس آئیں گے. میرا خیال ہے 4 یا 6 سپٹمبر کی ان کی فلائٹس ہوئی ہیں، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ 16 سپٹمبر کے بعد آئیں گے، اور اس کے بعد الیکشن تو ہو جائیں گے. تو پاکستان، یہ استحکام پاکستان پارٹی کہاں کھڑی ہوگی اس وقت؟ آپ کے جواب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا شعیب شہین صاحب کی جو پاپولیرٹی کا ان کو وہ ایک چڑھا ہوا ہے نا، بھوت سوار ہے کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ اسٹیڈیم میں کوئی کھلاڑی اچھا کھیل رہا ہو، کلیپنگ ہو رہی ہو، پاپولر ہو، لیکن جب وہ غلط ایک شاٹ کھیل جائے اور آؤٹ قرار دے دیا جائے اور گراؤنڈ سے باہر وہ چلا جائے، تو کیا وہ سارے کا سارا اسٹیڈیم اس کی پاپولیرٹی اور اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے واپس اسے اسٹیڈیم میں لا سکتا ہے؟ یہ 9 مئی کا جو غلط شاٹ تھا وہ ان کے چیئرمین تحریک انصاف کو جو ہے وہ سیاست کے میدان سے آؤٹ قرار دے چکا ہے. اور رہی بات یہ کہ جو پاکستان کے وجود کو کینسر زدہ کرنے کی کوشش کرے، وہ جتنا بھی بڑا پاپولر ہو، ہمیں پاکستان کے وجود سے پیار ہے، اور اس کینسر کا خاتمہ کر کے ہم پاکستان کا وجود بچانا جو ہے
ये हमारी तरजीहात होनी चाहिए। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं शोएब साहब से जवाब ले लूं इसका, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आऊंगा। आपने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की जो पॉपुलैरिटी पब्लिक ने दी, रुकिएगा मैडम, रुकिएगा एक मिनट। अभी पॉपुलैरिटी पब्लिक ने देनी है। मैडम एक मिनट रुके, मैं आता हूं दोबारा आपकी आप तरफ। जिधर जाएं आपको आप अकेले पे नहीं मुझे सोलो प्रोग्राम खान साहब आए तो सही बात किसी जगह आप उनको आपने नहीं मौके कैसे देते भाई, आप इलेक्शन का माहौल बनाएं, आप रिगिंग से आप पकड़ धकड़ खत्म करें, लोगों के चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाली खत्म करें। G8 में ऑफिस है उनका, सेक्रेटरी साहब मेरे पास आए हैं 3 दिन पहले, जनाब जो ही वहां का अमला जाता है दफ्तर खोलने के लिए, दफ्तर बंद कर देती है। और फिर आप देखें कि किस इलेक्शन में जाएं, आप इलेक्शन का रिजल्ट आपको बताएं। मैडम बताइएगा कुछ कर। मैंने प्रोग्राम में बैठना है आपके, क्योंकि आपका ये वतीरा रहा। इतनी जल्दी जज्बाती ना हुआ करें आप। और मैंने आप बात, मैडम आपकी बात पूरी हुई है, अगली दोबारा सवाल आपसे कर रहा हूँ। बिठाते हैं, ये कौन बंदा है, ये किसका टाउट है बताए, ये कौन है जिसको आपने साथ में उठाया हुआ है? सिर्फ अदारों को गालियां, देखिए एक पार्टी है उसका तर्जुमान है, आप उसको टाउट कह रही है मैडम। टीवी पे बयानियां बयान करता है तो आप इनको लाके हमारे हिस्से का टाइम इसको देते हैं। ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड बताए ना पहले। ये सिर्फ एक काला कोट पहन के एक मखसूस किसी टोले की नुमाइंदगी कर रहा है, इसको क्यों आप इतना सर पे टोकरा इसका उठाया? इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और सारा इक़्तिदार एक पार्टी के साथ, फिर दूसरी पार्टी के साथ, फिर तीसरी पार्टी के साथ, फिर चौथी पार्टी के, जब कहते हैं ना आप डेपुटेशन पे फलां जगह पे चले जाएं, वो अच्छा आप मैडम को बात करने वाले शख्स को आप पजीराई देते हैं, और जो लोग अवाम के नुमाइंदे और अवाम के साथ खड़े अवाम के दुखों को बयान करने वाले, उनको आप सेकंड लिस्ट में लेके जाते हैं। पहले इस शख्स की हैसियत तो बताएं ना। अच्छा मैडम मसला ये है, चढ़ाया हुआ मसला ये है कि अभी आपकी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा। जब आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और उसकी हुकूमत आएगी तो आपका जो अवामी नुमाइंदगी है उसका एहतराम किया जाएगा। और के सियासी यतीमों का इलाज हम तब भी करेंगे। इस तरह के सियासी यतीम जो आके टीवी की स्क्रीन पे बैठ के लेक्चर देते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, पाकिस्तान की रियासत के वजूद को खतरे में डालते हैं। तो मैडम मसला ये है कि हमारे सारे मेहमान करने वाले इक्वली इज्जतदार होते हैं, आपका भी एहतराम है, इनका भी एहतराम है। सूरत भी वजूद जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। इनको आप जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त भी काबिल एहतराम थी, काफ लीग में थी तब भी काबिल एहतराम थी, पीटीआई में थी तब भी काबिल एहतराम थी, और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में तब भी काबिल एहतराम है। इसके बाद भी कोई पार्टी होगी तब भी काबिल एहतराम है। लेकिन इतनी जसारत इतनी हमें इजाजत दे दे कि हम अपनी मर्जी का मेहमान तो आपके सामने बता सकते हैं। हर सियासी यतीम को यहाँ बिठा के उसको उंगल दी है, हर सियासी यतीम को। ठीक, ये शोएब साहब आप बताइएगा सर। बात यह है कि जिस पार्टी के पास ना बयानिया है, जिसकी लीडरशिप के पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके पास भी बयानिया कोई नहीं है। बात यह है कि हम तो इलेक्शन में आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या बयानिया है, हम आपको बताएंगे कि हमारा क्या रिजल्ट है, हम आपको बताएंगे कि आज भी हमारा कारकुन पहले से ज्यादा चार्ज है, पहले से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हुए। क्या लोटों को इकट्ठा करके आप ये तवक्को रखेंगे कि पूरे पाकिस्तान का ये मुल्क का सुधार लेंगे, जिनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि एक दिन के लिए जेल में गए, दूसरे दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, जो कहते थे कि हम जनाब पता नहीं क्या लेके रहेंगे आजादी और पता नहीं कहां से, और क्या क्या वो नारे और बातें होती थी इनकी, और उनके अगर वो उठाएं जब इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुझे ये बताएं मीडिया वाले जब लेकर गए इनके पास माइक, किसी एक बंदे के पास जुर्रत नहीं थी कि बात कर सके। कोई मुंह छुपा रहा था, कोई अपने पाँव को देख रहा था, कोई इधर बातें करने लग गया था कि मीडिया से अलग जो जरूरत है उसको सलाम करना चाहिए कि जहां पे चाहिए कट कर रही हैं, सलाम करते हैं, आए अच्छा है, और बात करें, स्टेज पे लड़ने के लिए ना आए, बात करने के लिए आए, अखलाकियात का माहौल पैदा करें। यहाँ आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी की सुनने का हौसला होना चाहिए। हम मानते हैं कि आप किंग्स पार्टी से ताल्लुक है, हम मानते हैं आप किंग्स पार्टी देना सर, यही तो कह रहे हैं। हमारा नहीं है, हमारी जुद्दोजहद है। हमारे लीडर ने 5 साल, अच्छा वैसे मैडम की बात 27 साल किसी के कंधे इस्तेमाल करके नहीं आए, तो आप जाएं अपनी पार्टी बनाएं। मैडम आप अपनी बात करें, मैडम अपनी बात मुकम्मल कीजिए।
آپ کی جدوجہد ابھی شروع ہوئی ہے. آپ کو تو ابھی تازہ تازہ جو ہے سیاست کا نشہ چڑھا ہے, اور آپ تازہ تازہ جو ہے وہ ٹی وی کی سکرین لینے کے لیے, اس جماعت کی ہمدردیاں لینے کے لیے, اس کے جن کا جو ٹی وی پہ جن کا دکھانا بین ہے, آپ ان کی زبان منہ میں ڈال کے آپ کھل کے کہنا کہ میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں. آپ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سپریم کورٹ کی آڑ لیتے ہیں, آپ کالے کوٹ کی آڑ لیتے ہیں, آپ قانون دان بن جاتے ہیں, آپ اپنے ماتھے پہ ایک لیبل لگائیں. تو پی ٹی آئی کا تعارف ہی کرایا ہے چودھری صاحب نے, پہلا تاکہ استحکام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے. پہلے میری بات سنیں گے چوہدری صاحب آپ. استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نو مولود جماعت ہے, لیکن کیا اس ملک کے اندر کسی نئی جماعت کا بننا جرم ہے؟ کیا یہ قانونی طور پہ کوئی ایسا ہم نے جرم کر لیا ہے کہ جس کی پاکستان کے آئین میں گنجائش نہیں ہے؟ کیا یہ غلط کام ہم کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا میڈم, مجھے بریک لینے دے, بریک واپس آؤں گا, ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عفنان صاحب, یہ اب تو الیکشن جو آبویس ہیں, اور میاں صاحب سپٹمبر میں آئیں گے اب؟ جی انشاءاللہ ڈیٹ تو بھی وہ اناؤنس ہونی ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ سپتمبر میں انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تو آپ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بیسیکلی؟ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 16 کے بعد ہے, اس سے پہلے آ جائیں. تو یہ لیکن آلموسٹ ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہو گئی. مطلب وہ ہمارے اپنے بھی پلانز ہیں, ظاہر کہتے ہیں, اور میں اب اس پہ کیا کومنٹ کروں. آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر سارا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے. جو کچھ انہوں نے یوٹیوبرز کو جو انہوں نے انٹرویو دیا, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ تو ایسے دو چیزیں, ایک تو کہہ رہے ہیں کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری بھی سپٹمبر میں ہوگی تاکہ ادھر سے ریٹائرمنٹ ہو جائے, اور میاں نواز شریف بھی سپٹمبر میں آئیں گے تاکہ ادھر سے ریٹائرمنٹ ہو جائے. دیکھیں جو ان کا انٹرویو تھا نا, اس کے اندر انہوں نے کہا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں عمران خان کو کہ وہ کیا چیز ہے. جب ایک اتنا سینئر آدمی ایک اتنی عام پوسٹ پہ, جو کہ ایگزیکٹ انتظامیہ کا بھی حصہ نہیں ہے, وہ جوڈیشری کا حصہ ہے, وہ یہ بات کہہ رہے یوٹیوبرز کو جنہوں نے جا کے آگے وی لاگ کرنے, تو پھر اس ملک میں انصاف کی تو توقع آپ نہ رکھیں نا. انصاف خوف زدہ ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ خوف زدہ نہیں ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنا. چوہدری صاحب آپ نے سر اپنا دیوار سے نہیں مارنا ہوتا, آپ نے احتیاط سے چلنا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگلا الیکشن جیتیں گے, اور پنجاب میں وفاق میں حکومت بنائیں گے. اور پاکستان کہاں کھڑی ہوگی سر الیکشن؟ دیکھیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں جیتیں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے, ہم وفاق میں کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, اور کولیشن گورنمنٹ پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی انشاءاللہ. دیکھیں نا, آپ کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب فارغ ہو جائیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی, استحکام پاکستان پارٹی فارغ ہو جائے گی, صرف آپ ہی رہ جائیں گے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کولیشن میں بنائیں گے نا. تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی کولیشن, جو جب جیت کے آ جائیں گے نا, اس کے بعد پھر بات ہوگی. اچھا میڈم, ویسے کولیشن کے لیے آپ راضی ہیں؟ آپ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کے اندر پاور شیئرنگ اور وفاق میں پاور شیئرنگ کے لیے؟ سب سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ سیاسی لائے عمل اور سیاسی حکمت عملی وقت پہ طے کرتی ہیں. وقت سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی ڈسکشن بے سود اور بے معنی ہوتی ہے. سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, لیکن ہمارا جو موقف بحیثیت جماعت ہے کہ ہم انفرادی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. ہم ایک اپنے انڈیپینڈنٹ مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن کے اندر جائیں گے. عوام ہمیں الیکٹ کرے یا ریجیکٹ کرے, یہ ان کا اختیار ہے, لیکن یہ اختیار جو ہمارا ہے اور حق ہے کہ ہم ایز اے نیو پولیٹیکل پارٹی اپنا وہ مینیفیسٹو لے کے اب ان عوام کے دروازوں پہ ضرور جائیں جو اس وقت مایوس ہیں, جو اس وقت پریشان ہیں, جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو افراتفری, انتشار اور جس طرح کی مشکلات میں گرا دیکھ رہے ہیں, وہ یقیناً استحکام پاکستان پارٹی کی طرف دیکھیں گے, اور وہ امید اور روشنی کی کرن ہم اس عوام کو. بہت اچھا. شعیب صاحب یہ فرمائیے سر, یہ توشہ خانے کا کیس چل رہا ہے کل, اور جی میڈم میڈم آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے, کرنی ہے آپ نے؟ میرا خیال ان کی بات مکمل ہو گئی. شعیب صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ توشہ خانے کا کیس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں, تو آپ کیس کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ دوبارہ وہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں, اور صبح ظاہر ہے اس کیس کی پروسیڈنگ شروع ہو رہی تھی, تو آپ پھر دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹے آرڈر مل جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر اعتراض ہے ہمارا کہ وہ بائس پرسن ہے,
2 دن کے لیے جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے وہ اپنی عدالت لے کے وہاں چلے گئے تھے. وہاں جا کر کے فرد جرم عائد کرنے پہنچ گئے کہ جہاں ان کا نہ وکیل، نہ ان کی پروسیڈنگز، نہ وہاں سر بلایا گیا ان کو. نہیں، کس نے بلایا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیب نے بلایا، وہ چلے گئے. نیب نے بلایا کہ آپ آ جائیں، آپ توشہ خانہ والا کیس سنیں اور سیشن جج یہاں آ جائیں. تو جب آپ کی وہ بات مان لے گی، یہ بات بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہے، آپ حوالات میں ایک عدالت جا کر کے وہاں لگتی ہے کہ جناب آج میں یہاں کیس کا پروسیڈنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ایسے ہی ہے نا، نیب کی کسٹڈی میں ہے، نیب کے پاس عدالت چل کے چلی گئی کہ آج میں پروسیڈنگز کرنے آیا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہے، اس کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نوٹس کر دیا کہ کیوں نہ اس سے ٹرانسفر کر دیا جائے کیس کو، دیٹ از پینڈنگ. اور وکیل کو سنے بغیر چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی جج کے پاس کر دیں جو بائسڈ نہ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ جج کے پاس. کوئی بھی جج ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھیج دیں. دیکھیں اس کے علاوہ کسی کے پاس ہی بھیج دیں. پہلی گزارش دوسری گزارش یہ کہ اس کے اندر 10 کوسچنز فارمولیٹ کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے. ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. وہ 10 کوسچنز جس کے اندر سب سے پہلا کوسچن ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے، یہ کمپلینٹ مینٹینیبل نہیں ہے. نمبر 2 کوسچن یہ ہے کہ ناٹ فرام آتھورائزڈ پرسن ہے آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. اور وہ اس کے اوپر ہائی کورٹ نے بھیج دیا اور میٹر انہوں نے بغیر سنے اس کا فیصلہ کر دیا کہ نہیں جی یہ مینٹینیبل ہے اور سب کچھ درست ہے. دیکھیں توشہ خانہ بڑا تگڑا کیس تھا، آپ اس میں کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ بے بس ہو گئے. نہیں ہم کر رہے ہیں اس میں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جعلی رسیدیں جمع کرائیں، جہاں کی رسیدیں جمع کرنی وہ تو اس کیس سے تعلق نہیں، وہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ ہے. لیکن کہ جناب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اس وقت ود ان ٹائم انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا. یہ کوشچن ہے، لیکن یہ باقی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی جب ٹرائل چلے گا تو آئے گی نا بات. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ راستے مدینہ بنانے والا جو کہ سارے پاکستان کو کرپشن چور ڈاکو کو وہ گھڑیاں لے رہا ہے جعلی رسیدوں کے اوپر، اور اس کے بعد وہ بیچ دیے. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.